अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सजगा विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल की एक इंतहाई बेशर्मी पर मबनी वाक़े के ऊपर हम बात करेंगे। एक ऐसा सच सामने आया है कि जिसे सुनकर आप बंदयाल की बेशर्मी देखकर हैरान होंगे और उस वाक़े की संगीनी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या मसंद इंसाफ पे बैठा हुआ शख्स इस कदर बेशर्म हो सकता है या वो अदल का दलाल भी हो सकता है। तो इस पर हम मज़ीद बात करने से पहले दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि जो दोस्त अभी नए आए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दीगर दोस्त अहबाब को भी शेयर किया करें ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ सके, और कमेंट्स में अपनी राय से भी आगाह किया करें ताकि आपकी फीडबैक मिल सके और मालूम हो कि आपको कैसा लगता है और आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, किस तरह की क्या खामियां हैं हमारे प्रोग्राम में, ताकि हम उसे बेहतर कर सकें। अब दोस्तों हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। 5 सितंबर को ये अपने जो है ना बंदयाल की जो रुखसती से पहले 16 सितंबर को रिटायरमेंट थी, तो उससे पहले 5 सितंबर को उसने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस तारिक मसूद साहब को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि आपके ख़िलाफ़ एक शिकायत आई है, किसी आमना नामी खातून ने ये शिकायत की है, तो इस पर मुझे क्या करना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ, मतलब उसको साथ ही एक सजेशन दे दी। यानी अच्छा, इस सजेशन से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि सोशल मीडिया पर बंदयाल को अदल का दलाल कहा जाता था और बेशुमार लोग तनकीद करते थे, लेकिन इस वाक़े के बाद मुझे भी यकीन हो गया है कि जो लोग भी बंदयाल को अदल का दलाल कहते थे वो दुरुस्त थे। बंदयाल ने अपनी इस एक हरकत से साबित कर दिया कि उसके अंदर जज नाम की कोई चीज़ नहीं थी, अलबत्ता दलाली वाली खसूसियात भरी हुई थी। खैर, अब आपको वाक़े पे हम बात करते हैं कि बंदयाल ने क्या किया कि फ़ोन करके वो एक सौदेबाजी कर रहे हैं सीनियर जज के साथ कि यार ये जो आपके ख़िलाफ़ शिकायत आई है मैं इसे वापस कर देता हूँ, और आप ऐसा करें कि वो जो मुज़ाहिर नकवी की जो शिकायत है उसके ख़िलाफ़ आप भी उसे ख़त्म कर दें। ये मुज़ाहिर नकवी वही है जिसको ट्रक इंसाफ वाला जज कहा जाता है ना, जिसके बारे में चलते थे कि मुज़ाहिर ट्रकों वाला और इस तरह की बातें होती थी। उसे बचाने के लिए बंदयाल ने आखिरी वक्त तक कोशिश की। कहा जाता था कि बंदयाल इमरान खान को बचाएगा, लेकिन उसने इमरान खान के लिए तो आखिर पे इतनी तगोदो नहीं की, लेकिन मुज़ाहिर नकवी को बचाने के लिए उसने अपनी वो कहते हैं ना आहो, मतलब फुल जोर उसने लगा दिया, अपना एड़ी चोटी का जोर उसने लगा दिया कि किसी भी तरह मैं जाते जाते इसको बचा लूँ। तो किस्सा कुछ यूं है दोस्तों कि बेशरम बंदयाल ने खत अपना कॉल की, और जब जस्टिस तारिक मसूद साहब ने उस पर कोई ऐसा रिस्पांस नहीं दिया और उनको जो है ना कोई सख्त जवाब दिया, और साथ में उन्होंने ये कहा यार ये आपने शिकायत आपने मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं, आप इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर क्यों नहीं आपने ये पेश किया ताकि बाकी सबको भी पता लगे, ये तो आप कॉल करके मेरे साथ आप सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जस्टिस तारिक मसूद ने बंदयाल को खरी खरी सुनाई और फ़ोन बंद कर दिया। ये किस्सा यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद जस्टिस तारिक मसूद ने एक ख़त लिखा बंदयाल को, और अगले ही दिन सुबह, और उसके बाद वही ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाकी अरकान को भी भेजा। बंदयाल के होते हुए तो वो ख़त सामने नहीं आया था, अब उस ख़त की कॉपी मीडिया में भी आ चुकी है। उस ख़त के मुताबिक वो जो है जस्टिस तारिक मसूद ने उसे काफ़ी सख्त जवाब दिया और कहा कि इस तरह की कॉल करके आपने मुझे एक शर्मनाक सूरत हाल से दो चार कर दिया, और मैं तवक्को भी नहीं करता था कि चीफ जस्टिस इस तरह की कॉल करेगा और इस तरह की सूरत हाल पेश आएगी। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि आप इसकी तहकीकात करवाएं, अगर तो वो शिकायत कुनंदा सच्ची है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, वरना उस शिकायत कुनंदा के खिलाफ झूठी कार्रवाई हो। बंदयाल ने उस ख़त के जवाब में खामोशी इख्तियार कर ली और कोई जवाब नहीं दिया कि अनटिल वो रुखसत हो गया। दोस्तों, ये है एक वाक़या, और हमने कल भी बात की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में
کہ جسٹس طارق مسعود نے بندیال کے خلاف، اعجاز احسن کے خلاف، جسٹس عائشہ کے خلاف مس کنڈکٹ کی درخواستیں تو مسترد کر دی تھیں، وہ بیس لیس درخواستیں تھیں. البتہ مظاہر نقوی کے خلاف درخواست کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. مظاہر نقوی کے خلاف جو درخواست تھی وہ اب ان قریب اس پر کارروائی ہوتی نظر آئے گی اور اس کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. وہ تو چلیں، جو بھی ظاہر ہے اگر مظاہر نقوی بے قصور ثابت ہوا ریفرنس میں تو وہ بچ جائے گا، لیکن بندیال نے جو کام کیا یہ ایک کسی بھی طرح سے ایک چیف جسٹس کے شایان شان نہیں ہے. میں اب بندیال سے یہ مطالبہ کروں گا کہ سابق چیف جسٹس بندیال صاحب، اگر تو آپ کے اندر ایک رتی برابر بھی غیرت نام کی، عزت نام کی کوئی چیز ہے، تو جو یہ جسٹس طارق مسعود نے جو خط لکھا تھا جس میں آپ پر یہ الزام لگایا ہے کہ آپ نے سودے بازی کرنے کی کوشش کی، تو اب آپ کے اندر اگر ایک رتی برابر بھی عزت اور غیرت نام کی چیز ہے تو ان کے خلاف کارروائی کریں اور اسے جھوٹا ثابت کریں. اگر اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے اور یہ بات سچ ہے تو پھر آپ نہ صرف عدل کے دلال کہلائیں گے، بلکہ آپ نے سپریم کورٹ کے اندر انصاف کا مجرا پیش کیا ہے. یہ اسی طرح کا مجرا ہے جیسے آج کل تحریک انصاف کے کارکن جو ہے نا وہ لندن کی سڑکوں پہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ یہ والا مجرا یہاں عدالت کے اندر کر رہے تھے، اس کے سامنے کر رہے تھے، آپ نے انصاف کو ایک تماشا بنا دیا. تو یہ ایک انتہائی بے شرمی اور شرمناک صورتحال ہے جس سے نہ صرف آپ نے انصاف کا مورال ڈاؤن کیا بلکہ اپنے لیے بھی مشکلات کھڑی کیں. اور یہ ایک ایسا فیصلہ تھا، ایک ایسا کام تھا کہ جس کی کالک ہمیشہ آپ کے چہرے پر لگی رہے گی. آپ نے جتنے بھی فیصلے کیے، جتنے بھی انصاف کے خلاف فیصلے کیے، آئین کے خلاف فیصلے کیے، وہ سب ایک طرف، لیکن اس فیصلے کی جو کالک ہے نا یہ آپ کو تا زندگی آپ کے چہرے پر آپ کو محسوس ہوگی. یہ ایسا شرمناک فیصلہ تھا. تو چیف بندیال صاحب، سابق چیف بندیال صاحب، آپ نے بہت ہی شرمناک حرکت کی ہے اور اس حرکت کے بعد آپ کو نا چلو بھر پانی کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے. شرم تو آپ کو نہیں آئے گی لیکن شاید آپ کو اس میں اپنا دھندلا اور داغدار چہرہ نظر آ جائے. تو دوستو یہ بہت ہی آج ایک غصے والی کیفیت میں نے کیا ہے اور میں غصہ ہے بھی، کیونکہ میں نہیں توقع کرتا کہ کوئی بھی جج ایسا ہو. اب چیف جسٹس ہیں جو ہے نا ہمارے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اب آئے گئے ہیں، تو اب دیکھنا ہے کہ ان کے دور میں انصاف کا کیا معیار ہوگا. اور میں یہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی مطالبہ کروں گا کہ وہ اس کی ضرور تحقیقات کروائیں کہ یہ جو شکایت کنندہ خاتون ہے جس نے جسٹس طارق مسعود صاحب کے خلاف شکایت کی تھی، اس کا گٹھ جوڑ یقینی طور پر ان عمران دار ججز کے جتھے سے ملے گا. یہ جو لوگ انصاف کا قتل عام کرتے رہے ہیں یہ شکایت بھی انہی میں سے ہی کسی سے ہوگی. اور اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو مظاہر نقوی کو جو ٹرک ملتے رہے ہیں ان میں سے کتنے ٹرک بندیال نے بھی وصول کیے ہیں اور بندیال کے اثاثوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے. ان سب کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے اور یہ تحقیقات کے نتائج ثابت کر دیں گے کہ یہ لوگ کس قدر شرمناک انصاف کرتے رہے ہیں اور انصاف کا کیسا کیسا مجرا انہوں نے عوام کے سامنے پیش کیا ہے. انہوں نے انصاف کو کیوں تماشا بنا دیا تو حقائق سامنے آ جائیں گے. تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج دوسرے موضوع پر بات کرتے ہیں. ہمارا دوسرا موضوع ہے وہی نواز شریف صاحب کی واپسی پر ہی ہے. کل بھی ہم نے اس پر کچھ بات کی تھی اور آج ہم اس پر مزید بات کریں گے کہ ابھی بھی یہ جو میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ سخت ہوگا اور وہ اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ 2018 میں جنہوں نے ان کی حکومت کے ساتھ کھلواڑ کیا اور اس نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن مسلم لیگ نون خود بھی اپنے بیانیے میں کنفیوز ہے. ان کے جو دیگر رہنما ہیں جیسے خواجہ آصف صاحب
وہ بھی احتساب کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ صرف ججز کا نام لے رہے ہیں، کوئی بھی جنرل باجوہ کا اور یا فیض حمید کا نام نہیں لے رہا۔ فیض حمید تک کی تو بات ٹھیک ہے، لیکن جنرل باجوہ کے نام پر جو اگر کوئی احتساب کرنا چاہے گا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہوگا۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، جنرل باجوہ سمیت سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ جنہوں نے اس نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن کیا ہمارے نظام میں یا ہمارے سیاستدانوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جنرل باجوہ کا احتساب کر سکیں یا ان سے پوچھ گچھ کر سکیں کہ کیوں انہوں نے اس نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا اور یا کیوں انہوں نے پروجیکٹ عمران بنایا؟ تو ہمارے سیاستدانوں میں یا ہمارے نظام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو ایک آرمی چیف سے پوچھ گچھ کر سکے۔ اور یہاں پر میں جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں بھی کہوں گا کہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ کسی کو بھی نہ چھوڑا جائے، وہ 9 مئی کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن جب بات ان کے سابق باس کی طرف آتی ہے تو وہاں پہ سب اصول ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ روایت برقرار رہے گی اور رہتی ہے کہ آرمی چیف کے خلاف اس ملک میں کارروائی نہیں ہو سکتی۔ پرویز مشرف کو کس طرح عزت و احترام اور پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا اور دفنایا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ پرویز مشرف کی سزا کیا تھی یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئین شکن اور غداری تھی، لیکن ان کے ادارے نے، ہماری فوج نے انہیں پورے عزت و احترام کے ساتھ دفنایا۔ تو اور جس کو پھر بھی کچھ غلط فہمی ہے کہ جنرل باجوہ کا احتساب کر سکتا ہے تو وہ اس تصویر کو اپنی ذہن میں ضرور رکھے جو آرمی چیف نے جنرل باجوہ کو اپنے ساتھ بٹھا کر جاری کی تھی۔ تو اگر نواز شریف صاحب پھر بھی بضد ہیں کہ انہوں نے احتساب لازمی کرنا ہے تو انہیں اپنے بیانیے میں یا اپنے پروگرام میں نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ ان کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ اقتدار لے لیں یا احتساب کروا لیں۔ احتساب وہ کروا نہیں سکیں گے اور اس چکر میں وہ ایک بار اور آتا ہوا اقتدار بھی اپنے ہاتھوں سے گوا لیں گے۔ تو اب یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ شہباز شریف کو کیوں وزیر اعظم بنتا ہوا نہیں دوبارہ دیکھنا چاہتے۔ میں اس پر پہلے بھی بہت بار بات کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے امکانات بہت کم ہیں، اور اس کی وجہ ان کا یہی بیانیہ ہے۔ نواز شریف صاحب بہت اچھے ہیں، انہوں نے بہت ملک کی خدمت بھی کی ہے، لیکن جو ان کا بیانیہ ہے سویرین بالا دستی والا، وہ فوج کو قبول نہیں ہے، تو ان کے تو وزیر اعظم بننے کے امکانات نہیں ہیں۔ لیکن وہ اس چکر میں وہ شہباز شریف کو بھی وزیر اعظم بننے سے موقع گوا دیں گے، وہ شہباز شریف کا بھی موقع گوا دیں گے، اور پھر شاید وہ آ جائے جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر رہا۔ یعنی اگر نواز شریف صاحب نے یہی بیانیہ برقرار رکھا تو پھر آپ اگلی بار پیپلز پارٹی کو تو ضرور دیکھ سکتے ہیں اقتدار میں، لیکن پھر نون لیگ اقتدار میں نہیں آئے گی، یا پھر نواز شریف صاحب اس بیانیے سے یا اس موقف سے پیچھے ہٹیں گے، ججز تک رہیں گے۔ تو ججز تک رہے تو معاملہ چلے گا، ورنہ ٹائیں فیش ہوگا اور پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر موقع مل جائے گا۔ تو دوستو دیکھتے ہیں، ابھی 21 اکتوبر کافی دور ہے، تو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ابھی بہت سارے حالات بدلیں گے، بہت سارے معاملات بدلیں گے، تو پھر ہی سامنے آئے گا کہ کیا حقائق ہیں۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے آخر پہ میں پھر کہوں گا کہ جو دوست دیکھ رہے ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ذرا سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ دیگر دوست احباب کو بھی ویڈیو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، شکریہ۔